Assalamu alaikum and a very good morning to all of you. Welcome to Rise and Shine only on 365 News with me, Nadia Khan and Zuhaib Hassan. अच्छा, अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा हुआ है भाई. ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसको तस्वुर किया जा रहा है मिडिल ईस्ट में, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, और नेतन्याहू इस पर बरस पड़े हैं. ये भी एक बड़ा हैरान कुन बात है. वो ये कह रहे हैं कि जो मुआहदा हुआ है तो क्या मतलब है, आप क्या कोई न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने जा रहे हैं या अलाउ कर रहे हैं आपके एनरिचमेंट या यहाँ तक पहुँचे कि वो न्यूक्लियर बॉम्ब हासिल कर लें? क्योंकि देखिए खतरा तो है ना नेतन्याहू को. आप कितना ही कह लें कि मिडिल ईस्ट के ममालिक उनके साथ कुछ कम्युनिकेशन उनकी है, लेकिन उसके बावजूद वो जो नजरियाती खतरा है वो तो नेतन्याहू को रहेगा. तो उसमें जरा उन्हें इश्यूज आ गए. इसको इस मुआहदे को समझने की भी जरूरत है कि इसमें क्या होने जा रहा है. मोदी को बड़ी तकलीफ है जी. बिल्कुल ऐसे. और मोदी से लोग सवाल भी कर रहे हैं कि आप होने कैसे दे रहे हैं, मतलब कि आपके मतलब कुछ होना या ना होना वो रोक सकता है, लेकिन ये कि आप कैसे होने दे रहे हैं, ये उनसे लोग सवाल कर रहे हैं जी. और एक और पेशरफ्त ये हुई है कि आप हुसियों का सऊदीया से जो प्रॉब्लम चल रहा था, हुसियों ने एक बार फिर अटैक किया है वेसल्स पर सऊदीया के, और इस पर शदीद तशवीश का इजहार किया है पाकिस्तान ने भी, और पाकिस्तान ने तशवीश का इजहार क्या किया, वह खुला मैसेज भी दिया है और वो दे चुके हैं हम कि सऊदी अरब पर हमला और इंटेग्रिटी पर, सॉवरेनिटी पर हमला, पाकिस्तान उसका दिफा करेगा भरपूर तौर पर. तो कोई किसी गलतफहमी में ना रहे. बहुत सारे सवाल हैं. 1.15 ट्रिलियन पास हो चुका है जंग के लिए यूएस में. चाहते भी यही थे. मुझे लगता है ऐसा मजाक वगैरह है कि जी पार्लियामेंट पास नहीं होने देगा, ट्रंप जो है एक विंडो ढूंढ रहे हैं, वो चाह रहे हैं इस वॉर से निकल जाएं, ये सब ड्रामा है. 4 हलाक फौजियों की लाशें पहुंची हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर दोज़ख के दरवाजे खोल दिए जाएं. ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? एम्बेसडर जौहर सलीम साहब ने हमें ज्वाइन किया है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जौहर साहब? मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है जौहर साहब. वही मैं 2 दिन से पूछ भी रही थी ये सवाल जो मुझे बड़ा खटक रहा है कि यूएस ने हमेशा जो है अपने लोगों को उनको सिंपैथी उनकी लेने के लिए, जो सोल्जर्स जब मरते हैं तो उस टाइम सिंपैथी के साथ साथ वो बड़ा एक हमला भी कर सकते हैं. ये किया भी है उन्होंने जापान पे, जैसे पर्ल हार्बर की बात. तो अब ये जो मौका है, जैसे कि इंतज़ार किया जा रहा हो कि सोल्जर्स की डेड बॉडीज़ आएँ और उसके बाद हम कुछ बड़ा करें, ताकि हमारे लोग तो वाह कर दें कि जी बदला लिया, बिकॉज देयर इज़ नो रीज़न फॉर दिस वॉर. अब रीज़न बनाएंगे उसको. जी देखें, 12 दिन से तो स्ट्राइक्स चल रही हैं वहाँ पे. तो वो तो एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन है. इसमें मैंने ये कहा था पहले भी कि इसमें अगर अचानक बहुत ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हो जाए अमेरिकन, तो फिर वो जो है ना चीज़ एक जो है नेक्स्ट फेज ऑफ एस्केलेशन की तरफ जा सकती है. या दूसरी तरफ अगर ईरान की किसी ऐसी जगह पे हमला हो जाए जिसके बाद वो फिर मैसिव स्ट्राइक्स करें गल्फ कंट्रीज़ में. ये मिसाल के तौर पे अगर अमेरिका उनके पावर स्टेशन तबाह करना शुरू कर देता है, या डिसैलिनेशन प्लांट्स जो एक आध उन्होंने किया भी है लेकिन वो छोटे वाले किए हैं, तो वो उसके जवाब में गल्फ के करना शुरू कर दें. देखिए गल्फ में सारी डिपेंडेंसी जो है डिसैलिनेशन प्लांट्स पे है. अगर आप पानी की बात करें, जो पीने वाले पानी की बात करें, तो वहाँ पे तकरीबन 400 के करीब डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं गल्फ कंट्रीज में. और वहाँ पे रिलायंस इतनी है कि सऊदी अरब में 50% है, यूएई में कोई 80% के करीब है, कुवैत और बाकी जो मुल्क है बहरीन, उसमें तो 90% से ज्यादा डिसैलिनेशन प्लांट्स पे है. तो इसीलिए बहुत ही फ्रेजिल एक सिचुएशन है. तो और उसमें अगर इसके बाद ये नेक्स्ट फेज पे जाते हैं एस्केलेशन की, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है. तो इसीलिए अभी जो चल रही है एस्केलेशन, उसमें जाहिर है कि ईरानियन जो है वो उन्होंने शिप्स को हिट करना बंद नहीं किया डिस्पाइट इतनी ज्यादा मैसिव बॉम्बिंग के. अमेरिकन भी उसको कंटिन्यू कर रहे हैं. कोशिश क्या है, ईरान अपना एफर्ट कर रहा है वो जो है ना ये चीज के जी हम किसी तरह भी अपना हॉर्मस पे कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे. अमेरिकन ये असर्ट कर रहे हैं कि जी फिर अगर आप इसका करेंगे तो हम इसको कंटेस्ट करेंगे जो है ना, और हम उसको पनिश करेंगे, उसका कॉस्ट बढ़ाएंगे आपके लिए. और साथ ही साथ जो रीजनल कंट्रीज हैं उनको ये मैसेज दे रहा है कि जी हम आपको नहीं छोड़े इसमें जो है ना. और ये तो सिविलियन इंस्टॉलेशंस पे वो कह रहे हैं कि सब तो ब्रिज वगैरह आप हमला करेंगे, यहाँ हम हमला करेंगे आपके ब्रिज पर, आपके हॉस्पिटल्स, जहाँ भी हो सका हमला करेंगे. अच्छा सर, एक और चीज़ ये पेशरफ्त हुई है बड़ी इंपॉर्टेंट. अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान सिविल जौहरी मुआहदा हुआ है. इस पर नेतन्याहू को तशवीश है ही, लेकिन चले नेतन्याहू की तशवीश अपनी जगह रखे हैं. मिडल ईस्ट के ममालिक में, क्योंकि ईरान जो रिटेलिएशन कर रहा है वो अमरीकी अड्डों पर कर रहा है, और वो हैं मिडल ईस्ट के ममालिक के अंदर, तो ये कहा जा रहा है कोई बैलेंसिंग एक्ट यूएस करना चाह रहा है ताकि सऊदी अरब और ईरान का कोई और हैरानी की बात कि वो लूप में नहीं थे, उनको पता नहीं था. तो उनकी मर्जी के खिलाफ ये हुआ है. जी देखें, ये जो अभी सिविलियन न्यूक्लियर एग्रीमेंट बिल्कुल जो हो रहा है, इसके बारे में ये तासुर है कि इसमें अमेरिका नॉर्मली वो काफ़ी सारी उसमें रिजर्वेशंस होती हैं
بہت ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، تو تاکہ وہ انشور کریں کہ جی وہ کسی طرح بھی اس کو جو ہے نا ویپنائزیشن کی طرف نہ لے کے جائیں. اب جو اسرائیلیز ہیں اور بلکہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے ویسٹرن میڈیا وہ بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جی اس پہ اس طرح کی گارنٹیز یا اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں لگائی جا رہی. تو اس لیے اس کو پھر وہ اسرائیلیز تو اس کو ظاہر ہے پھر اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ جی وہ کیونکہ دیکھیں ان کے لیے تو وہ تو اصل میں تو ان کی دشمنی تو سب سے ہے، بے شک وہ ایران ہو یا بے شک وہ گلف کنٹریز ہو. ٹھیک ہے وہ نارملائز بھی کرنا چاہتے ہیں، آپ نے آئیڈیولوجیکل اس کی بات کی، لیکن صرف آئیڈیولوجیکل نہیں، یہ اسٹریٹجک بھی ان کی ایک ہے، ان کے ساتھ اسٹریٹجک ایک کمپٹیشن بھی ہے، اسٹریٹجک تھریٹ بھی ان کو فیل کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے بہت زیادہ سخت اس پہ ریئیکٹ کیا. بٹ فرام دیکھیں اسی پہ میں نے یہ کہا تھا کیونکہ اس پہ بہت سے مبصرین یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ جب سارا جو اس وقت نقشہ بن رہا ہے اس کے بعد امریکہ جو ہے نا شاید وہ اس خطے سے چلا جائے گا اور یہاں پہ ایک نیا سیکورٹی فریم ورک بنے گا، تو جس میں جو ہے نا میں نے اس پہ بڑا واضح کہا تھا یہ کہ میں اسے نہیں دیکھ رہا. امریکہ نہیں جائے گا اس خطے سے، امریکن بیسز بھی یہیں پہ رہے گی، امریکن پریزنس جو سی اسٹریٹجک ہو، ملٹری ہو جو ہے یا پولیٹیکل ہو وہ ویسے ہی رہے گی، بلکہ ہو سکتا ہے اس کو زیادہ ہو جائے. تو اب دیکھیں یہ نیوکلیر جو سویلین نیوکلیر اگریمنٹ ہے وہ واضح اس کا سگنل ہے امریکہ کا کہ امریکہ کہیں نہیں جا رہا ہے اس خطے سے، بلکہ وہ زیادہ اور بھی اپنے جو اسٹریٹجک امپرنٹ ہے وہاں پہ پہلے سے بھی اسٹرانگ کر. جی نیوکلیئر ویپن کی بھی جو بات ہے اس پہ بھی ذرا بتائیں، سعودیہ کو لے کے یو ایس سعودیہ کا جو ہے معاہدہ ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا اس کو کلیئر بھی کریں، شاید ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. نیوکلیئر اس میں جو ہے پازیٹیو پرپسز کے لیے یا ہاں بالکل اس میں فیسیلیٹیٹ کرنا، نیوکلیئر کا لفظ آتا ہے تو نیوکلیئر ویپن ہی آتا ہے سمجھ میں اور کچھ نہیں آتا. صحیح بات ہے عام بندے کو کہ بھئی نیوکلیئر سے اور کیا انہوں نے ٹیکنالوجی پاور وہ تو ہے ان کے پاس سب ہے، تو یہ خاص یہ کیا ہیلپ کر پائیں گے نیوکلیئر اس سے پاور سے لے کے ویپن بنانا چاہ رہے ہیں اس میں فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ اس کے بارے میں بہت عرصے سے رومرز تو اس قسم کے ہیں، لیکن یہ جو معاہدے اس قسم کے ہوتے ہیں سویلین نیوکلیئر یوز کے جو کوپریشن کے معاہدے، ان کا مقصد بالکل ویپنائزیشن کی طرف جانا نہیں ہوتا. مقصد تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ ری ایکٹرز لگاتے ہیں یا لیٹس سے ری پروسیسنگ پلانٹس لگاتے ہیں، ان کو جو ہے نا بیسک ٹیکنالوجی ایکوائر کرنے میں مدد دیتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ جس ملک کو بھی آپ وہ دیں، جس طرح انڈیا کے ساتھ اسی قسم کا معاہدہ امریکہ نے کیا تھا کچھ سال پہلے، جس پہ پاکستان کو بہت تشویش بھی تھی ویسے. تو اس میں کیونکہ ہوتا یہ کہ پھر جب آپ کے پاس یہ شروع ہو جائے اس قسم کی ٹیکنالوجی، تو پھر آپ اس ملک جس کے میں وہ جا رہی ہے ٹیکنالوجی، تو اس میں پھر اس کے پاس تھوڑی سی کیپیسٹی تو ہوتی ہے کہ اگر اس کو ویپنائزیشن کی طرف لے کے جانا چاہے تو لے کے جا سکتے ہیں. اچھا اس پہ پھر ریسٹرکشنز لگائی جاتی ہیں نا تاکہ وہ اس طرح نہ کر سکیں. اب اسرائیلیز یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ یہ جو معاہدہ امریکہ اور سعودی عرب کر رہے ہیں اس پہ اس طرح کی ریسٹرکشنز نہیں لگائی جا رہی، اس لیے اس کو وہ زیادہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ویپنائزیشن کی طرف جانے کا پوٹینشیل اس پہ زیادہ ہے اس معاہدے میں. تو یہ بات اس وقت ہو رہی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ وہ ان کو ویپنز کے لیے ہی ہیلپ کر رہے ہوں. ہے تو یہ سویلین نیوکلیئر وچ مینس کہ اٹس بیسیکلی فور پاور پلانٹس کے لیے ہے یا میڈیکل آئسوٹوپس کے لیے ہے، اس سارے پیسفل پرپسز کے لیے ہے. لیکن اس صورتحال میں یہ ذرا اس پر ٹائمنگ کچھ ٹائمنگ. اچھا سر پاکستان اور بھارت کا ایک ٹائمنگ عام ہے، اور ٹائمنگ جس سے میں نے کہا ٹائمنگ انڈر لائف کی اس چیز کو کہ امریکہ کہیں نہیں جا رہا ریجن سے، اور امریکہ جو ہے وہ سعودی عرب کی اور خصوصاً سعودی عرب کی وہ جو ان کا جو ڈیفینس کوپریشن امریکہ کے ساتھ ہے وہ پہلے سے بھی وہ مضبوط کریں گے. یہ اس طرف تھوڑا سا اشارہ ہے. جی اچھا سر، بھارت کی طرف سے یہ جو پاکستان پر آبی جاری ہے، ہم اس کے بارے میں بیانات بھی دیتے رہتے ہیں اور ہم بھارت کو بتاتے بھی رہتے ہیں کہ ہماری ریڈ لائن ہے، یہ ہمارا تھریش ہولڈ ہے. لیکن اب پھر وہی ہو رہا ہے، سرار ڈیم سے آپ دیکھیں کہ دریا چناب میں سیلابی کیفیت ہے دیگر، اور پاکستان میں ویسے ہی پاکستان میں بھی بارشیں ہو رہی ہیں. تو اس کا کیا کیا جائے سر؟ اس کو لے کر کس فورم پر جائے پاکستان کہ یہ مسئلہ حل ہو؟ بالکل یہ آپ نے بہت اہم مسئلے کی نشاندہی کی. دیکھیں اسی پہ ابھی کچھ عرصے پہلے ہی آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک جو ہے نا منسٹری آف انفارمیشن کے ساتھ مل کے انڈس واٹرز ٹریٹی پہ ایک بہت بڑا سیمینار انٹرنیشنل کروایا تھا، جس میں کہ جو ہے نا باہر سے بھی بہت سارے مقررین جو ہے مدعو کیے گئے تھے، اور جس کی انٹرنیشنل میڈیا میں بہت ہی زیادہ اس کی کوریج بھی ہوئی تھی. اس میں پاکستان کی طرف سے ڈپٹی پرائم منسٹر بھی تھے، بلاول بھٹو بھی تھے، جو ہے نا فیڈرل منسٹرز بہت سارے اور بھی تھے، بہت سارے عام جو ہے نا ایکسپرٹس بھی تھے. اچھا اس کے بعد اس کے اگلے ہی دنوں میں انڈیا کے اخباروں میں ٹاپ ہیڈ لائنز لگی تھی اس کے اوپر، کیونکہ اس میں ایک بڑا واضح میسج دیا گیا تھا انڈیا کو کہ پاکستان کسی طرح بھی برداشت نہیں کرے گا کہ آپ وہ جو ہے نا ایک جو کلیم کرتے ہیں کہ جس کو ہم نے ابینس پہ رکھ دیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کہ بالکل ہی جو اس کی
اس معاہدے کے حساب سے جو پاکستان کا حق ہے پانی کے اوپر، انڈس واٹرز کے پانیوں کے اوپر، اس کو وہ ہندوستان کس طرح بھی وائلیٹ کرے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ آبی جارحیت میں آتا ہے کہ کبھی آپ پانی زیادہ چھوڑ دیتے ہیں جب مانسونس کے موسم میں، اور جب خشک سالی ہو، جب خشک سالی کا وقت ہوتا ہے، بارشیں کم ہو رہی ہوتی ہے، ڈراؤٹ ہوتا ہے، اس وقت الٹا پانی روک لیتے ہیں. تو بالکل یہ پاکستان تو اس کو اپنی واٹر ساورنٹی سمجھتا ہے اور پاکستان اس کو بالکل ڈیفینڈ کرے گا. لیکن یہ جو چیز ہے دیکھیں، اس کے لیے ڈیفینڈ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزیں کرنی ہے نا. ایک تو ظاہر ہے کہ انڈیا کے ساتھ معاملات ہیں، دوسرے ہمیں اپنے سائٹ پہ بھی ہمیں یہ کرنا تھا کہ ہمیں ڈیمز بنانے تھے، ہمیں اپنا انفراسٹرکچر بھی مضبوط کرنا تھا تاکہ ہماری اسٹوریج کیپیسٹی ہو. جب زیادہ پانی وہ چھوڑیں تو وہ پانی جو ہے ہم اگر ہمارے لیٹ سے زیادہ ڈیمز بنے ہو تو ہم اس میں سے کافی پانی اسٹور بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیں یہ 2 pronged اسٹریٹجی اپنانی ہے. ایک تو ظاہر ہے بھارت کے ساتھ اس کو ٹیک اپ کرنا ہے انٹرنیشنلی. دیکھیں، اور انٹرنیشنلی جب ہم کہتے ہیں تو اس کے 2 3 4 ایونیوز ہوتے ہیں. لیگل ایونیوز بھی ہیں اس کے، دوسری پھر اس کے جو ہے نا ڈپلومیٹک ظاہر ایونیوز بھی ہیں، پھر اس کو انٹرنیشنلائز بھی ہم جو کہ ہم کر بھی رہے ہیں اس وقت. وہ سر ایگزاسٹ نہیں ہو گئے سارے وینیوز، وہ وینیوز ایگزاسٹ نہیں ہو گئے سارے ڈپلومیٹک وینیوز. مجھے تو یہ لگتا ہے، میرا بھی بالکل جوہر صاحب سے کہہ رہے ہیں، میں بھی شروع میں کہتی کہ ہم نے کیا کیا، ہم اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں. اوبیسلی اگر کوئی ہمارے ڈیفینس میں ہمیں بھی تو کچھ کرنا ہے نا، تو ہم نے کیا کیا اور ہم کیا کر سکتے ہیں، یہ بھی اس پہ بھی فوکس کرنا چاہیے. جوہر صاحب یہ بتائیں، جو بھارت میں معاملات ہو رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کے اوپر جیسے تشدد کیا جا رہا ہے اتنے بروٹلی، یہ آپ کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ایک فل آن ریولوشن بھی بن سکتی ہے جیسے نیپال میں ہوا، کیونکہ بہت اکثریت ہے یہ بھارتی جو یوتھ ہیں اور بڑے ایکسپوجر ہے ان کا، بڑے انٹیلیجنٹ، بڑے پڑھے لکھے بچے، اور اپنے رائٹس کے لیے جو ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ایسے بیہیو کرنا اور یہ سب کچھ جو چل رہا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہاں جائے گا؟ یہ بالکل ایکسٹریم بیہیویئر، ایکسٹریمسٹ ہے یہ مودی. اس کی ٹائمنگ دیکھیں، یہ دیکھیں اس خطے میں جس کو کہتے ہیں جن زی ریولوشنز، وہ پہلے نیپال میں ہوا، اس سے پہلے بنگلہ دیش میں ہوا، تو آپ کو ایک کے بعد ایک جو ہے سری لنکا میں بھی جو ہے اس سے پہلے. تو یہ کیونکہ جو یوتھ ہے اس وقت وہ بہت ہی زیادہ ڈس انچانٹیڈ ہے، اور ہندوستان میں تو خیر صرف یہ نہیں کہ کوئی یوتھ کے لیے اپرچونیٹیز اس طرح کی. ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ امیر ہو رہے ہیں، امیر تر ہو رہے ہیں، اور جو مڈل کلاس ہے وہ وائپ آؤٹ ہو رہی ہے. جو ان کی سو کالڈ اکنامک پالیسیز ہیں نا، جو آپ کو 6% 7% گروتھ دے رہی ہیں، وہ صرف امیروں کے لیے ہیں. تو اس میں جو ینگسٹرز ہیں ان کے لیے اس طرح کی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز نہیں ہے، ان کے لیے اس طرح کی باقی اپرچونیٹیز نہیں ہے. تو وہ ظاہر ہے. ایک تو چیز یہ ہے. دوسری چیز وہاں پہ کیا ہو رہی ہے کہ وہاں پہ اس کے بارے میں تو بڑے انٹرنیشنل بھی آرٹیکلز بہت سارے آئے تھے، ایون جو بالکل معتبر ترین جرائد ہیں ان میں بھی، کہ ہندوستان میں تو پریکٹیکلی ایک 1 party سسٹم بن رہا ہے. وہاں پہ تو ساری اسٹیٹس میں بھی ایک کے بعد دیگرے وہ ساری انہی کی حکومت بن رہی ہے، بی جے پی کی. اور سینٹر پہ تو جو ظاہر اب اتنے عرصے سے ان کی حکومت ہے. انہوں نے کیا ہے، گراس روٹس لیول پہ بیوروکریسی جو سی ہے نا اس کو پولیٹیکسائز کر دیا ہے. انہوں نے سارے انسٹیٹیوشن جو ہے نا، بے شک ان کے سپریم کورٹس ہوں، ہائی کورٹس ہوں، ان کا الیکشن کمیشن ہو، وہ باقی جو کہ ایک زمانے میں بڑی جان ہوتی تھی انسٹیٹیوشنز میں، تو ابھی وہ اسپائنلیس بنا دیے سارے بالکل جو ہے نا. اب دیکھیں اندرا گاندھی کی 70s کی ایمرجنسی تھی تو الہ آباد ہائی کورٹ نے اس کے خلاف ڈیسیجن دے دیا تھا. وہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ساری ایمرجنسی لفٹ کرنی پڑی، وہ الیکشنز ہوئے تھے اور وہ ہار گئی تھی. آج انڈیا میں کوئی ایسا کورٹ نہیں ہے جو ان کے خلاف. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا بگڑ سکتی ہے بات کہ گورنمنٹ مودی کی جو ہے خطرے میں آ جائے، ٹاپل ہو جائے، الیکشن بھی جب آئیں گے تب بھی، لیکن اس سے پہلے ہی آپ کو لگتا ہے کہ اس حد تک یہ نیپال کتنا آگے جا سکتی ہے، بڑھ سکتی ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتی ہے؟ دیکھیں ہندوستان ظاہر ہے نیپال سے اور بنگلہ دیش سے بہت بڑا ملک ہے، تو وہ کیونکہ اس میں اتنی زیادہ اسٹیٹس ہیں تو وہ اس کا اتنا آسان نہیں ہوگا. اس کو یہ تو بہت عرصہ اگر سسٹین کر پائے وہ، کیونکہ آگے سے دیکھیں ان کو ریاستی تشدد کا جو سامنا ہوتا ہے، اور انہوں نے پھر یہ گنڈا گردی جو ہے بی جے پی کی گراس روٹ لیول پہ ہے، مطلب محلوں کے لیول پہ انہوں نے جو ہے نا اپنی گنڈا گردی قائم کی ہوئی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں اتنا آسان تو نہیں ہوگا، لیکن اس سے پولیٹیکل جو سیاسی وہاں پہ منظر نامہ ہے وہ بدل سکتا ہے، جو بی جے پی کی سپورٹ بیسڈ ہے، اور اس کے نتیجے جو ہے نا نیکسٹ الیکشنز میں، یعنی وہ ایکسٹریمسٹ سوچ جو ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ کوئی جو ہے نا اسٹیگننٹ واٹر میں جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ سر بہت شکریہ آپ نے وقت دیا.